बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। कैप्टन सफदर गिरफ्तार हुए, कैप्टन सफदर को ज़मानत मिली, कैप्टन सफदर रिहा हो गए। लेकिन इस तमाम कार्रवाई के दौरान जो चीज़ें हुई हैं, एक रोलर कोस्टर राइड थी खबरों की, ऊपर नीचे नीचे ऊपर, बहुत तेज़ी के साथ इवेंट्स हुए हैं और ये सूरत हाल बहुत संगीन है, बहुत ख़तरनाक है। ये सूरत हाल इस हवाले से बहुत ख़तरनाक है कि वो खेल जो मियाँ नवाज शरीफ ने, उनकी जमात ने APC में शुरू किया था, जिसको वो अब मुसलसल तेज़ करते जा रहे हैं। इल्ज़ामात में शिद्दत आ रही है, अफ़वाज पाकिस्तान पर चढ़ाई कर रहे हैं, जनरल कमर जावेद बाजवा पर, DGSI जनरल फैज़ हमीद पर चढ़ाई कर रहे हैं, इदारों के सरबराहान का नाम ले रहे हैं, फ़ौज की बात कर रहे हैं। वो खेल जो है वो अब ये लोग और बिगाड़ते जा रहे हैं। और फिर इसमें कुछ खबरें आज जो हैं वो बहुत अजीब आई हैं, और इसमें हुकूमत सिंध का भी एक किरदार है, सिंध पुलिस का भी एक किरदार है। चीज़ें बहुत अजीब हैं। इसमें तो कुछ सवालात हैं जो बहुत अहम हैं, वो भी मैं आपके हवाले करूंगा और उनके हम जवाबात को जो है जानने की कोशिश करेंगे। फिर साथ में कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी सामने आना बाकी हैं, जिनका जवाब कुछ हुक्काम को देना होगा। ये मामला है क्या, इसको समझने की ज़रूरत है, कुछ डॉट्स को कनेक्ट करने की ज़रूरत है ताकि हमें ये चीज़ समझ में आए। देखिए, कैप्टन सफदर गिरफ्तार हुए और सुबह मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने ट्वीट किया कि गिरफ्तार हो गए। फुटेज सामने आई और वो जो मैंने आपको दिखाई थी फुटेज, फिर वो फुटेज चैनल्स पे भी वायरल हुई, जिसमें देखा जा सकता है कि कुंडी नीचे टूटी हुई है। गलत दरवाज़ा भी बाद सीनियर सहाफ़ियों ने जो है वो ट्वीट कर दिया, सोशल मीडिया पर डाल दिया। बहरहाल कैप्टन सफदर फातिहाना अंदाज से निकले, गाड़ी की अगली सीट पर बिठा कर ले जाया गया। ना हथकड़ी थी, ना किसी पुलिस वाले ने थामा हुआ था। दरवाज़ा तोड़ा क्यों था ये भी समझ में नहीं आया। इत्मीनान से खड़ा हुआ कैप्टन सफदर जो है वो पूछ रहा है कि ये वाली गाड़ी इसमें बैठूंगा, वो बताते हैं इसमें बैठेंगे। सामने 2 से 3 लोग तैयार हैं जो फुटेज बना रहे हैं। फिर वो उनके सामने जाके खड़े होके उन कैमरों को फेस करते हुए पॉज करता है और फिर नारे लगाता है कि वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। ये सब कुछ हो रहा है। उसके बाद वो अगली सीट पे बैठते हैं आराम से और चले जाते हैं। अपने साथ पानी की बोतल, दवाई, चादर, ये सब लेकर वो चले जाते हैं और फिर उन्हें थाने ले जाया जाता है, जहाँ पर ये तमाम कार्रवाई उसके बाद होती है। इस दौरान सिचुएशन दिलचस्प होती है जब हामिद मीर साहब एक ट्वीट करते हैं। हामिद मीर साहब और कुछ सीनियर सहाफ़ी ट्वीट करते हैं कि IG सिंध को, सिंध पुलिस के सरबराह को अगवा किया गया। अगवा किया रेंजर्स ने, ये बहुत संगीन इल्ज़ाम लगाया गया। रेंजर्स ने अगवा किया, रेंजर्स वाले अगवा करके ले गए सेक्टर कमांडर ऑफिस। वहाँ उन पर दबाव डाला गया कि आप गिरफ्तारी के अहकामात जो हैं वो साइन करें, और इस पर जो है उनका फिर तमाम तरजोर लगाने के बाद ये गिरफ्तारी अमल में आई है। हामिद मीर साहब ने कहा कि मोहम्मद जुबैर साहब ये कहते हैं कि उनको ये बात CM सिंध मुराद अली शाह ने बताई है। अब ये ट्वीट हामिद मीर साहब का है कि मोहम्मद जुबैर साहब ने ये बयान दिया है कि उन्हें CM सिंध मुराद अली शाह से मालूम हुआ है कि ये तमाम चीज़ें हुई हैं, और CM सिंध कह रहे हैं कि IG सिंध को अगवा किया गया है, सेक्टर कमांडर ऑफिस ले जाया गया है और सिंध पुलिस के सरबराह को रेंजर्स ने किडनैप किया है। अब ये 2 इदारों का टकराव है और ये एक इदारे के सरबराह को अगवा करने का इल्ज़ाम है। बहुत संगीन सिचुएशन है। इस पर मोहम्मद जुबैर साहब की एक ऑडियो सामने आई जिसमें वो CM सिंध के हवाले से बात कर रहे हैं। मोहम्मद जुबैर साहब इस ऑडियो में क्या कहते हैं, पहले सुनिए। जी, ये मुराद अली शाह ने अभी मुझे कंफर्म किया है। इन्होंने IG को, पहले सिंध IG पुलिस जो है उसको प्रेशर डालने की कोशिश की कि ये अरेस्ट के लिए भेजें। 4 बजे उन्होंने रेंजर्स ने किडनैप किया है। This is what the chief minister told me, the word kidnap. I asked him again. He was picked up and taken to the sector commander's office where additional IG was also brought in. They were forced to issue orders. Rangers वाले गए इनके साथ, पुलिस वालों के साथ, and they told them to go inside. और ये rangers का और ये अपने इंस्टीट्यूशन वालों का, फौज वालों का ऑपरेशन था। सेक्टर कमांडर डायरेक्टली was involved. IG was brought forcefully from his home at 4 o'clock in the morning. Chief minister has just told me and confirmed that. And by the way, he said you can use it and say this ever you want to. So I mean, he's not even hiding that fact. ये है fact. मोहम्मद जुबैर साहब की ऑडियो आपने सुनी। इसमें वो कहते हैं कि CM सिंध मुराद अली शाह ने मुझे कह दिया कि मेरा नाम लेके बता दें, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि किडनैप किया गया है, IG सिंध को किडनैप किया गया है, बता दीजिए। उसके बाद हम देखते हैं मोहम्मद जुबैर साहब जो हैं वो अपनी गाड़ी में गालिबन थाने के सामने कहीं किसी जगह तशरीफ फरमा हैं। रिपोर्टर्स ने उनको घेरा हुआ है और फिर उनसे पूछा जा रहा है कि हामिद मीर साहब ने ये कहा है
یہ محمد زبیر صاحب کی اپنی آڈیو بھی ہے، لیکن رپورٹرز حامد میر صاحب کا نام لے کر کہہ رہے ہیں کہ حامد میر صاحب نے یہ کہا ہے کہ محمد زبیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اب محمد زبیر صاحب اپنے سابق گورنر سندھ محمد زبیر صاحب، میاں نواز شریف کے ترجمان، مریم نواز شریف صاحبہ کے ترجمان، اپنے بیان سے آپ دیکھیے جان چھڑا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں حامد میر سے پوچھیں، حامد میر سے پوچھیں، میں جائزہ لے رہا ہوں، میں معلوم کر رہا ہوں، میں یوں کر رہا ہوں، میں فلانا کر رہا ہوں، آپ حامد میر سے پوچھیں۔ اس وقت وہ اپنے بیان سے مکمل طور پر آپ دیکھیے کہ جان چھڑا رہے ہیں۔ محمد زبیر یہاں کیا کہہ رہے ہیں دیکھیے۔ جو میں نے کہا نا 1 گھنٹے کے بعد ہم بتائیں گے جو ہم تفصیلات ہیں۔ اب آپ نے وہ آڈیو سنی جس میں محمد زبیر نے کہا کہ سی ایم سندھ نے مجھے بتایا، ذمہ داری قبول کی ہے سی ایم سندھ نے۔ پھر اس کے بعد جب یہ بات ایٹریبیوٹ کر کے حامد میر نے ان کے حوالے سے کہہ دی تو پھر انہوں نے اپنے بیان سے جان چھڑا لی۔ یہاں معاملہ ہو گیا بہت مشکوک۔ پھر اس کے بعد محمد زبیر صاحب جو ہے وہ تھانے کے باہر 2 سے 3 مواقع پر باہر موجود صحافیوں سے جھگڑنے لگے۔ وہ بالکل غصے میں آ گئے۔ کیپٹن صفدر کی جو رہائی ہے اس کے لیے ان پر ان کی پارٹی قائد کی جانب سے بہت زور تھا کہ وہ پوری کوشش کریں، اور پھر وہ ان کے شہر میں تھے، ان کے مہمان تھے تو ان کی ذمہ داری تھی۔ تو یہ باہر 2 سے 3 مواقع پر صحافیوں سے جھگڑے ہیں، پولیس آفیسر سے جھگڑے ہیں۔ یہ جھگڑا کیا ہوا دیکھیے۔ اور بھائی آپ کیا انہوں نے مرڈر کرنے کی کوشش کی تھی؟ ایک سیکنڈ، ابھی میں ٹریفک کی خلاف ورزی کروں اور دفعات لگاتے ہیں مرڈر کی، اور پھر کہیں کہ جی کیا آپ نے ٹریفک کی خلاف ورزی کی؟ اریسٹ اس بیسس پر نہیں کیا۔ سن لیں، سن لو اریسٹ۔ اور بھائی آپ صاف ہی ہے نا، آپ صاف یار بات سوال کر دیا نا، میں کہہ رہا ہوں جس بیسس پر اریسٹ کیا ہے وہ اس بیسس پر اریسٹ کیا ہے کہ اٹیمپٹڈ مرڈر۔ دس از ناٹ ایکسیپٹیبل، جھوٹ ہے۔ اب اس تمام معاملے میں ایک کردار ہے مراد علی شاہ صاحب کا اور ان کی حکومت کا۔ سعید غنی صاحب ٹویٹر پہ آتے ہیں اور ٹویٹر پہ آ کے کہتے ہیں کہ کیپٹن صفدر نے نامناسب حرکت کی تھی، جو مزار قائد پہ انہوں نے نعرے وارے لگائے تھے، غلط کیا تھا، لیکن گرفتاری جو ہے ایسے نہیں ہونی چاہیے تھی، اور گرفتاری سے حکومت سندھ کا تعلق نہیں ہے۔ یہ بات ناصر حسین شاہ کر دیتے ہیں، یہ بات مراد علی شاہ صاحب کر دیتے ہیں، لیکن مراد علی شاہ صاحب جو ہے ان کا کوئی آفیشیل اسٹیٹمنٹ آپ کو نظر نہیں آتا۔ مراد علی شاہ صاحب آن ریکارڈ آپ کو نظر نہیں آتے۔ حکومت سندھ کے 2 وزراء اس پر بات کرتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی غائب ہیں منظر سے، مریم نواز شریف صاحبہ بیٹھی ہیں، ان کے برابر میں مولانا فضل الرحمان صاحب بیٹھے ہیں، نائب صدر بیٹھے ہیں راجہ پرویز اشرف صاحب، لیکن آپ دیکھیے کہ آپ کو بلاول بھٹو زرداری نظر نہیں آ رہے۔ بلاول بھٹو زرداری مریم نواز شریف صاحبہ سے فون پہ بات کر چکے ہیں۔ حکومت سندھ کے ذمہ داران غائب ہیں، پی ڈی ایم کے نائب صدر راجہ پرویز اشرف صاحب موجود ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ہمیں نظر آتا ہے عدالت کے اندر ہونے والی کارروائی۔ یہاں وکلا جھگڑ پڑے، پاکستان تحریک انصاف کے وکلا، مسلم لیگ نون کے وکلا، ایک ہلڑ بازی کی سی کیفیت ہو گئی، تو جج نے سماعت اپنے چیمبر میں کر لی۔ جب اپنے چیمبر میں گئے تو پھر وہاں پر سماعت شروع ہوئی۔ یہاں پاکستان پیپلز پارٹی نے ڈبل گیم کھیلا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی، مراد علی شاہ صاحب مریم نواز صاحبہ کو کہہ رہے ہیں بڑا افسوس ہے، یہ ہم نے نہیں کیا، یہ یاد رکھیے۔ مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں پریس کے سامنے کہ ایک لمحے کو بھی مجھے نہیں لگا کہ یہ حکومت سندھ نے کیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب اظہار ہمدردی، اظہار افسوس کر رہے ہیں کہ آپ ہماری مہمان ہیں، آپ کے ساتھ یہ ہوا ہے، یہ غلط ہوا ہے۔ یہ لوگ مریم نواز شریف صاحبہ کو یہ بتا رہے ہیں، مریم نواز شریف صاحبہ اس کو دہرا رہی ہیں، لیکن جب چیمبر میں سماعت ہوئی ہے تو چیمبر میں ہونے والی سماعت کے موقع پر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ حکومت سندھ کے جو اسسٹنٹ اٹارنی جنرل ہیں انہوں نے ضمانت کی مخالفت کر دی۔ اسسٹنٹ اٹارنی جنرل نے ضمانت کی مخالفت کر دی۔ عدالت میں چیمبر کے اندر ہوا یہ کہ سندھ حکومت کے پروسیکیوٹر نے ضمانت کی مخالفت کر دی۔ جب یہاں پر وفاق کی جانب سے اور پھر یہاں پر پروسیکیوشن کی جانب سے کہا گیا کہ نہیں ضمانت نہیں ہونی چاہیے، تو یہاں پر سندھ حکومت کے پروسیکیوٹر نے جو ہے وہ ضمانت کی مخالفت کر دی، اور پھر ان کی جانب سے مخالفت کے باوجود بھی اس مقدمے میں ایک تو مزار قائد پروٹیکشن اینڈ مینٹیننس آرڈیننس ہے، اس کی دفعات لگی ہیں، قائد اعظم کے مزار کی حرمت، اس کا تحفظ، یہ جو آرڈیننس ہے اس کی دفعات لگی ہیں، اس کی 6, 8, 10 دفعات لگی ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسری اس میں دفعہ شامل کی گئی ہے محمد وقاص کی جانب سے کہ مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی ہے محمد صفدر کی جانب سے۔ یہ جو دفعہ ہے یہ ناقابل ضمانت ہے،
یہ ناقابل ضمانت دفعہ درخواست میں شامل تھی، محمد صفدر کی ضمانت نہیں ہو سکتی تھی، لیکن جج صاحب نے یہ دفعہ خود نکال دی۔ جج صاحب نے یہ دفعہ خود نکال دی اور اس کے بعد محمد صفدر کی ضمانت ہو گئی۔ معاملہ اس وقت سے آگے جا چکا تھا کہ جہاں پر ضابطے کی کارروائی ہو، چیزیں جمع ہوں دفاتر میں، اور اس کے بعد ضمانت ہو، تو پھر یہ کیش پر ضمانت ہوئی اور اس کے بعد یہ ضمانت ہو گئی۔ کیپٹن صفدر جو ہے پہلے ضمانت میں لی، پھر اس کے بعد رہا ہو گئے۔ ہمارے سامنے یہ معاملہ آ گیا۔ اب اس معاملے میں سب سے اہم یہ ہے کہ علی زیدی صاحب نے صبح میں ایک ٹویٹ کیا تھا اور بتایا تھا کہ کیا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد علی زیدی صاحب کی ایک ویڈیو سامنے آئی۔ علی زیدی صاحب اپنی ویڈیو میں کہتے ہیں کہ ہم تو صبح تک موجود تھے، ہم پولیس کے پاس موجود تھے، ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ درخواست جو ہے ہماری لی جائے، اس کو انٹرٹین کیا جائے، یہ مقدمہ درج کیا جائے۔ یہ مقدمہ درج نہیں ہوا۔ محمد وقاص کی مدعیت میں یہ مقدمہ درج ہو گیا۔ مزار کی انتظامیہ نے درخواست دی تھی۔ مزار کی انتظامیہ نے کہا کہ محمد صفدر نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ محمد صفدر کے خلاف مزار کی انتظامیہ کی درخواست پر بھی مقدمہ نہیں ہوا۔ حکومت سندھ اس کی مخالفت بھی کرتی ہے کہ محمد صفدر کو رہائی نہ دی جائے، یہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے۔ مراد علی شاہ صاحب اس پورے معاملے سے غائب ہیں۔ سندھ پولیس ایک ٹویٹ کرتی ہے اور ٹویٹ کر کے کہتی ہے کہ یہ جو گرفتاری ہے یہ بالکل قانون کے مطابق ہے، اس کی انویسٹیگیشن میرٹ پر ہوگی۔ پھر یہ ٹویٹ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سندھ پولیس یہ ٹویٹ دوبارہ کرتی ہے۔ یہ کئی صحافیوں کی جانب سے کہا گیا کہ یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کیسے ہو گیا۔ اس کے بعد سندھ پولیس یہ ٹویٹ دوبارہ کرتی ہے۔ تو سندھ پولیس بتائے، آئی جی سندھ بتائیں کہ کیا انہیں اغوا کیا گیا تھا۔ اگر انہیں اغوا کیا گیا تھا تو آئی جی سندھ یا تو اس کو کیس کو فائٹ کریں، یہ جھوٹ سامنے آئے، اگر یہ جھوٹ ہے تو مسلم لیگ نون کا، مریم نواز صاحبہ کا یہ جھوٹ ہے اگر، تو یہ جھوٹ سامنے آئے۔ اگر یہ سچ ہے تو آئی جی سندھ جائیں اور اپنا یہ کیس فائٹ کریں اور بتائیں کہ مجھے رینجرز نے اغوا کر لیا تھا، اور پھر اس کے بعد چیزیں سامنے ہمارے آئیں۔ اور اگر یہ مراد علی شاہ صاحب نے محمد زبیر صاحب سے باتیں نہیں کی تھیں تو مراد علی شاہ صاحب جو ہیں وہ سامنے آئیں، اس کی وضاحت کریں کہ محمد زبیر صاحب غلط کہہ رہے ہیں، انہوں نے یہ باتیں کی تھیں نہیں کی تھیں، اور اگر انہوں نے یہ باتیں نہیں کی تھیں تو محمد زبیر صاحب جو ہیں وہ کیسے اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں کہ رینجر سندھ پولیس کے سربراہ کو اغوا کر رہی ہے۔ اور اگر مراد علی شاہ صاحب نے کی تھی تو وہ اس بات کا ثبوت دیں، بتائیں کہ یہ کیسے ہوا، اور مراد علی شاہ صاحب بھی استعفیٰ دیں۔ ان کے صوبے میں یہ کیسی حکومت ہے، یہ کون سا مذاق ہو رہا ہے کہ مراد علی شاہ حکومت کے سربراہ ہیں، رینجرز اغوا کرتی ہے، یہ لوگ رینجرز سے ایک فائٹ کر رہے ہیں۔ رینجرز ان کے خلاف جو ہے بہت سارے مقدمات میں گرفتاریوں کے لیے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ آگے آئی ہے، انہیں رینجرز سے شکایتیں بھی موجود ہیں۔ تو پھر یہ معاملہ، یہ صوبہ چلا کیسے رہے ہیں؟ اس معاملے میں حکومت سندھ کا ایک کردار ہے، وہ کردار صاف ہونا ہوگا۔ اور پھر ساتھ میں مسلم لیگ نون کی جانب سے اگر اداروں پر ایک بار پھر بہت بڑا الزام لگا دیا گیا ہے تو اس کے ثبوت دیے جائیں، ورنہ یہ معافی مانگیں۔ اگر یہ ثبوت دیتے ہیں تو پھر اداروں کو اپنی وضاحت اس کے بعد دینا ہوگی۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں۔